बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 11 और 12 के हम पढ़ रहे हैं आज, और हम दूसरे मरहले में तज़कीर के हवाले से हम आयत का मुताला करते हैं, और इस मरहले में हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ मायने समझते हैं, और फिर उससे मायने समझने के बाद हम उससे क्या सबक हासिल कर सकते हैं और आम रोजमर्रा जिंदगी पर हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक मिनट, मैं इसको डॉक पे जाना होगा मुझे, दूसरे डॉक्यूमेंट पे, और ठीक। तो अब हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ देखते हैं। इस आयत में जो है, देखिए कीला जो है वो तो हमें पता है काला कहना, और इसमें जो अहम अल्फाज हैं सिदू, इसका जो रूट वर्ड है फासादा, और बाकी जो अल्फाज हैं अर्द जमीन है, फी हर्फ जर है, हमें मालूम है। कालू जो है उसका ये भी हमें मालूम है कहना। नहनु हम है, और मुस्लिहून में जो है ये नया वर्ड है, और इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। सौद, लाम और हे इसका रूट वर्ड है। यशउरून हम पिछली आयत में देख चुके हैं, और ये मुफसिदून दोबारा आ रहा है। तो हम दो अल्फाज बेसिकली दो लफ्ज जो हैं उन पे उनको देखते हैं कि क्या मायने आते हैं। अच्छा, इसमें जो है फसादा जो है उसका मतलब, अगर हम उसका सलासी मुजर्रद से मस्दर देखें तो फसाद है। फसाद बिगाड़, खराबी, ताफुन, करप्शन, अबतरी, गड़बड़, ये है। ज़रर रसानी का मतलब है। और जो मुफसिदून का लफ्ज आया है ना, मुफसिदून, उनका मतलब खराबी करने वाला, बद मामला, गलत काम। अफरा तफरी, जो एक अगर ये सलासी मुजर्रद से आता है तो अफरा तफरी पैदा होना, निजाम में खलल पड़ना। लेकिन जब ये बाब इफ़आल से आता है तो अफरा तफरी पैदा करना, निजाम में खलल डालना। तो ला तुफसिदू के अफरा तफरी मत फैलाओ, फसाद मत करो, और निजाम में खलल ना डालो, ये है इसके मायने। और फिर जो दूसरा लफ्ज है सलाह, अच्छा ये फसाद और इस्लाह, ये दोनों एक दूसरे की जिद हैं, और कुरान पाक में एक दूसरे के मुकाबिल आते हैं कई आयात में। तो सलाह जो है, सलाह जो है दो सुलासी मुजर्रद से दो अब्बाब से आता है। बाब नसरा से भी आता है और बाब फतहा से। सलाह यसलहू और सलाह यसलुहू दोनों से आता है। बाब सुलासी मुजर्रद से जब आता है तो इसका मतलब होता है टू बी गुड, इन ऑर्डर, राइटियस, पायस होना, खुद सही होना, खुद नेक होना। और जब ये सलाह जो है असलहा से आता है, यानी बाब इफ़आल से आता है, असलहा युस्लिहु इस्लाहन फहुवा मुस्लिहुन। तो जब बाब इफ़आल से आता है तो उसका मतलब है टू पुट इन ऑर्डर, सेटल, एडजस्ट, रिकंस्ट्रक्शन, जैसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्ट करना, रिफॉर्म करना, ये इसके मायने होते हैं। बाब इफ़आल से इस्लाह करना, माशरे में इस्लाह करना, किसी काम में इस्लाह करना। तो बाब इफ़आल से जब आता है तो इस्लाह करने के मायने में आता है। जैसे एक और आयत में है, वला तुफसिदू फिल अर्दी बादा इस्लाहिहा, और मुल्क में इस्लाह के बाद खराबी पैदा ना करो। तो ये है, ये सलाहा जो है, सलाहन जो है, सलाहा और सलाहन जो है वो सलासी मुजर्रद से है। तो खुद ठीक होना, खराबी दूर होना, नेक होना।
لیکن جب یہ مسلحن یعنی کہ یہ اسم فاعل باب افعال سے آتا ہے تو پھر اصلاح کرنے والا، ریکٹیفائر، مسلحون اس کی جمع ہے، اور اصلاحاً جو ہے وہ مصدر ہے باب افعال سے، یعنی کہ اصلاح کرنا، تصحیح کرنا۔ تو یہ لفظ میننگ ہو گئے، لفظ معنی ہو گئے ہیں، اور یشعرون جو ہے وہ شعور آنا، ادراک ہو جانا، وہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کو دوبارہ دہرا نہیں رہی ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے معنی، ان معنوں تک پہنچے ہیں، یعنی کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں، مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں۔ تو یہ جو آیات ہیں، یہ دونوں آیات گزشتہ آیات کے تسلسل میں ہیں۔ ہم جو 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو آیات ہیں وہ مدینہ میں جو منافقین کا ایک عنصر پایا جاتا تھا، جو منافقین پائے جاتے تھے، ان کے لیے آئی ہیں۔ تو یہ دونوں آیات انہی آیت کا تسلسل ہے، اور ان میں منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ منافقین جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے دل عملی اور نظریاتی طور پر وہاں جو مومنین اور مومنین تھے، یعنی مہاجرین اور انصار، ان کے ساتھ نہیں ملے تھے، عملی اور نظریاتی طور پر وہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ تو اگر ہم تاریخی پس منظر کے پیش نظر مدینہ منورہ میں دیکھیں تو جن لوگوں نے دھوکہ دینے کے غرض سے اسلام قبول کیا تھا، وہ ظاہری طور پر تو جب باقی سب مسلمان نماز پڑھتے تھے، دوسری عبادات کرتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور دوسری سوشل سرگرمیوں میں بھی ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ان کو ذرا سا بھی موقع ملتا تھا تو وہ کچھ نہ کچھ اپنی ریشہ دوانیاں شروع کر دیتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب وہ اپنی یہ سازشیں کرتے ہیں یا ریشہ دوانیاں کرتے تھے تو ان کو اصلاح کا رنگ دیتے تھے، جیسے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کی بہتری کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ابھی ہم کچھ واقعات دیکھتے ہیں تو اس سے ہم اس کا اور اچھے سے ایکسپلین ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ واقعات ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتے ہیں، اور پھر آنے والے بعد کے واقعات، یعنی کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو واقعات گزرے ہیں ان میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم جانتے ہیں واقعہ میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو بہتان باندھا تھا لوگوں نے، ان میں وہ وہاں کے یہودی بھی شامل تھے، اور اس معاملے کو اچھالنے میں جو ہے وہ وہاں کے یہودی بھی شامل تھے مدینہ منورہ کے، اور مسلمان بھی شامل تھے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق کے قریبی ایک ساتھی جن کی وہ معاونت کرتے تھے، مالی معاونت کرتے تھے، وہ بھی۔ تو یعنی کہ ان میں مسلم جو اس وقت مسلمان تھے وہ بھی شامل تھے، جو اس واقعے کے متعلق چہم گوئیاں کر رہے تھے، بات کو آگے پھیلا رہے تھے۔ تو وہ بظاہر تو یہ کہ اصلاح کر رہے ہیں کہ کوئی غلط واقعہ معاشرے میں رونما ہو گیا ہے تو وہ اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن دراصل تو وہ فساد ہے نا، وہ بے چینی معاشرے میں پھیلا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے جو ایک فساد برپا ہوا تھا، لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، ان کی پالیسیز کے خلاف، اور ان کا پورا محاصرہ کر لیا تھا، اور یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا۔ اور ان کے شہید کر دینے کے بعد بھی انہوں نے سکون نہیں لیا، اس کے بعد بھی ایک انتہا مطلب ایک شدید فتنے والی کیفیت رہی۔ حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ان کے دونوں بیٹوں حضرت امام حسین اور امام حسن کے ساتھ. اور وہ جو خارجیوں نے جو فساد اس زمانے میں پھیلایا، افراتفری پھیلائی، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا. اتنی جنگیں ہوئی، جنگ جمل اور دوسری، یہاں تک کہ یہ خارجی جو تھے، اور یہ خارجی یہ غیر مسلم نہیں تھے، یہ مسلمان ہی تھے. یہ مسلمان ہی تھے اس وقت کے معاشرے میں، اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے. لیکن انہوں نے یہ اپنے طور پر یہ کہ یہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ یہ جو خارجیوں کا گروپ تھا، انہوں نے اس بات کا منصوبہ بنا دیا کہ یہ جو ساری صورتحال سیاسی کشمکش ہے، اگر 3 بڑے صحابہ کو قتل کر دیا جائے معاذ اللہ، یعنی کہ انہوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا اور 3 مختلف لوگوں کو 3 مختلف سمتوں میں بھیجا تھا. حضرت کوفہ کی طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کرنے کے لیے، اور شام کی طرف حضرت معاویہ کی طرف یعنی، اور مصر کی طرف بھیجا ایک شخص کو، حضرت عمرو بن العاص کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا. لیکن وہ دونوں ان کی نہیں وہ بچ گئے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے وہ شہید ہو گئے ان کے اس منصوبے کی وجہ سے. تو یہ خارجی جو تھے وہ مسلم اس وقت کے مسلم معاشرے کا حصہ تھے، مسلمان تھے، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے اتنا بڑا فساد، اتنی بڑی افراتفری اور برپا کی ہوئی تھی اس وقت. تو یہ واقعات جو ہیں، جو کہ اسلامی تاریخ میں ہوئے ہیں، یہ بہت مطلب اس آیت کی پوری تفسیر ہے، عملی تفسیر ہے کہ کس طریقے سے کچھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ دعویٰ تو کریں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ فساد کر رہے ہیں. تو یہ تو تاریخی پس منظر کے حوالے سے ان واقعات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ آیت ہمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم چاہیں کہ آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ اس آیت کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، کیا ہمارے آبزرویشن ہے، تو آج کے معاشرے میں بھی بہت سے گروہ نظر آتے ہیں جو اصلاح کے نام پر غیر اسلامی، غیر اخلاقی طرز عمل اپناتے ہیں. اپنے طور پر وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی اصلاح کر رہے ہیں. مثلاً آئے دن کسی نہ کسی کا اسکینڈل بنتا ہے اور اس کے پرچار کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اسکینڈل بنانا جب تک کہ پورے صحیح معلومات نہ ہوں، واقعی گواہ نہ موجود ہوں، کسی پر تہمت لگانا، کسی کے بارے میں کچھ بات مشہور کرنا، پھیلانا بہت غلط بات ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فحاشی کے خلاف اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اسکینڈلز بنانا جو ہے اور لوگوں پہ تہمت لگانا یا ان کے بارے میں باتیں پھیلانا جو ہے غیر اسلامی، غیر اخلاقی عمل ہے. اسی طریقے سے جو کچھ گروہ ہیں جو پردے اور چار دیواری کے نام پر بچیوں کے اسکول جلاتے ہیں، انہیں تعلیم کے بنیادی حق سے ہی محروم کرتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ اپنے عقل، اپنی سمجھ کے حساب سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں معاشرے کی، اور لیکن وہ کیا کر رہے ہیں کہ بچوں کے، یعنی کہ یہ تو فساد ہی ہے نا، فساد پہ لوٹنا ہے. پھر اسی طریقے سے دوسری ایکسٹریم پہ، ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ پردے اور چار دیواری کے نام پر جو ہے اسکول کی بچوں کے اسکول جلاتے ہیں، ان کو پڑھنے سے روکتے ہیں. اور دوسرے انتہا پہ اگر ہم دیکھیں ہماری ہی سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ عورت کی آزادی کے نام پر اسے بالکل ہی مطلب ہر جو اسلامک تعلیمات ہیں اس سے مبرہ قرار دیتا ہے، یعنی کہ اب وہ ماڈسٹ ڈریسنگ اور یہ جو عورت کو جو اسلام تعلیم دیتا ہے کہ صحیح سے پراپرلی کور کریں، کور کر کے نکلیں، تو اس سوچ کی بھی مخالفت کرتے ہیں.
وہ طبقہ جو آزاد سوچ رکھتا ہے. تو یہ ایسے سوچ ہے جو کہ سمجھتے ہیں، ایسے گروہ ہیں جو اپنی سوچ میں اپنے سمجھ کے لحاظ سے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ اصلاح نہیں کر رہے، وہ معاشرے میں اور فساد برپا کر رہے ہیں. تو یہ ہے. اگر آپ لوگ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس کی تفسیر میں، اس کے اپلیکیشن میں، تو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں. نہیں تو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اپنا یہ سیشن دعا کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.